बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम नबीला है। उम्र 25 साल है और मैं जिला गुजरात के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। पेशे के लिहाज से मैं एक फूल बेचने वाली की बेटी हूँ। मेरी माँ को मेरी परवरिश के लिए ये सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे अब्बा का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब मैं माँ के पेट में 3 माह की थी। अब्बा एक बस हादसे में इस दुनिया से चल बसे थे। जिस गली में हमारा घर है, मेरे बचपन में उस गली के आखिरी सिरे पर बहुत ही बड़ा गुलाब के फूलों का बाग हुआ करता था, जो कि अभी तक मौजूद है। तहज्जुद के वक्त अम्मा उठकर उस बाग में जाती और फिर वहां से एक एक गुलाब को चुनती, घर आकर उनके हार पे रोती और फिर उनको सुबह से शाम तक बाजार में एक जगह बैठकर फरोख्त करती। अम्मा हामला होने की सूरत में उस बाग में जाया करती थी ताकि किसी से भी सदका खैरात ना लें। लेकिन सुनने में यही आया था कि उस बाग में जिन्नात का सदियों से साया है। अम्मा इन बातों पर हरगिज यकीन नहीं रखती थी। जिस शाम को मैं पैदा हुई, उस पूरे दिन में भी अम्मा यही काम करती रही। लेकिन अम्मा के मुताबिक मैं जब पैदा हुई तो बेहद खूबसूरत थी, और फिर जैसे जैसे मैं 1 माह की हुई तो अम्मा मुझे अपने साथ ही काम पर ले जाया करती। मुझे वहां एक पौधे के नीचे एक कपड़ा बिछाकर लिटा देती और फिर काम करती रहती। उन्होंने मेरे पेट में हराम का एक लुकमा भी जाने नहीं दिया, बल्कि पहले से भी बहुत ही ज्यादा मेहनत की और घर का बोझ, जो कि बहुत बढ़ गया था, उसे निहायत ही खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने लगी। ननिहाल वाले आते जाते थे, लेकिन वो बेचारे खुद इस कदर गरीब थे कि हमारी मदद क्या करते। मैं भी इस बाग से बेहद मायूस हो चुकी थी। 6 माह की उम्र तक हर बात को समझती थी, जानने लगी थी। लेकिन जब मैंने अपनी होश में उन्हीं फूलों को ही देखा था तो फिर मेरे वही साथी थे। 1 साल की उम्र तक तो मैं उन फूलों को दोस्त बना चुकी थी। वक्त गुजरता गया और मैंने गांव के एक सरकारी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। लेकिन वो एक मानूस सी खुशबू मेरे सर पर हर वक्त सवार रहती। अब अम्मा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अकेली ही सारा काम संभाला करती, इसलिए मैंने भी उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया और मैं अम्मा के साथ ही सुबह के वक्त बाग में जाती और फूल तोड़कर हार बनाकर बाजार में फरोख्त कर देती। इसी से गुजर बसर हो रही थी। वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा था कि मुझे बिल्कुल भी इल्म न हुआ कि मैं कब बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर पहुंच गई। स्कूल के सिर्फ 8 जमातें ही पढ़ सकी, क्योंकि हालात ने मजीद इजाजत ही ना दी। 20 साल गुजर गए इन्हीं फूलों के कांटों से हाथों को जख्मी करते हुए। मैं 25 साल की हो चुकी थी, लेकिन अम्मा की बूढ़ी हड्डियों की तरफ देखते हुए मेरे दिल में शादी के जज्बे ने कभी भी सर उठाने की कोशिश ही नहीं की। मेरे दिल में तो अम्मा के झुर्रियों ज़्यादा चेहरे की तस्वीर इस हद तक नक्श हो चुकी थी कि मैं कहीं पे भी शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरे ददियाल वालों ने मेरे अब्बा की वफात के बाद हमसे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। इनमें से हमसे कोई भी नहीं मिलता था। अलबत्ता ननिहाल में से मामू और खाला का आना जाना काफ़ी था। मेरी एक ही खाला है और उनके एक ही बेटे हैं, यूसुफ। उससे मेरी शनासाई उस वक्त हो गई थी जब हम दोनों अभी बहुत छोटे थे। वो मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन मैं एक खास उम्र तक भी पहुंचने तक इस जज्बे को कोई मखसूस नाम नहीं दे सकी थी। आज भी अम्मा के पास बैठी बीते दिनों का ही सोच रही थी तो एक खुशगवार हैरत ने मुझे चारों तरफ से अपनी लपेट में ले लिया। खुशगवार सा एहसास, मुज़य्यन यादें मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगी थी। बड़ी अच्छी तरह से याद आया कि एक शाम मैं और यूसुफ उसी बाग के किनारे पर खेल रहे थे कि मेरा पांव फिसला और मैं गिर गई। लगता तो ऐसा ही था कि मैं गिरूंगी और फिर मेरे पांव की टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने आंखें दोबारा खोली तो मैं यूसुफ के बाजुओं में थी। बस वो पल इस कदर खूबसूरत था कि मैं कई दिनों तक उसी के बारे में सोचती रही। एकदम से मेरे चेहरे पर हया के रंग बिखर गए। अम्मा मेरे चेहरे को बड़े ही गौर से देख रही थी। कहने लगी कि नबीला, ये इस कदर खुशी किस बात की हो रही है? मैं काफी देर तक सर झुकाए बैठी रही, फिर जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों ने चौंक कर देखा। मैं उठकर दरवाजे के पास गई ताकि दरवाजा खोल सकूं। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने के मंजर ने मेरी आंखों को मजीद रोशन कर दिया, क्योंकि सामने ही खाला और यूसुफ खड़े थे। मैं जैसे ही एक तरफ को पलटी कि वो लोग अंदर आ सकें तो एक खुशबूदार झोंका भी मेरे तन बतन में जज्ब हो गया।
یہ وہی خوشبو تھی جو بچپن سے میرے اندر سرایت کرتی آ رہی تھی۔ میرے سر میں ایک دم سے درد ہونے لگی۔ یوسف نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر ساتھ ہی اماں کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور میں بھی چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے اندر کی طرف چل پڑی۔ مجھے اس درد کی آج تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کیوں ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگی ہے۔ میں نے اماں سے اس درد کے بارے میں کبھی بھی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن آج سوچا کہ خالہ لوگوں کے جانے کے بعد لازمی طور پر اماں کو بتاؤں گی۔ میں کچھ دیر کے لیے خالہ کے پاس بیٹھی اور پھر کچن میں آ گئی تاکہ ان کے لیے کچھ اہتمام کر سکوں۔ یوسف گاؤں سے دور ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ انہیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن بس گھر کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تعلیم کو خیرآباد کہہ دیا اور پھر گھر کے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے فیکٹری میں ملازمت کرنے لگ گئے۔ میں چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی کچن میں یوسف آ گئے۔ وہ مجھے پہلے تو کافی دیر ایک ہی طرح سے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ نبیلہ، میں تم سے ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میرا مطلب ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اچانک کیوں اپنے دل کی مراد کو پورا ہوتے دیکھا تو زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ دل تو تھام ہی لیا اور چاہا کہ سجدہ شکر ادا کر لوں، لیکن اس وقت خود پر قابو پاتے ہوئے فقط جی کہتے ہوئے ٹرے لے کر آگے کی طرف بڑھ گئے۔ اپنے پیچھے یوسف کا شکریہ کہتے ہوئے واضح سنا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو اماں اور خالہ بھی یہی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو واقعی بے حد خوش لگ رہی تھی۔ خالہ نے میرے ہاتھ پر 500 کا ایک نوٹ رکھا اور میں ان کی ہونے والی بہو بن گئی۔ یہ 500 میرے لیے 5 لاکھ کے برابر تھے۔ مارے خوشی کہ میں روتی ہی جا رہی تھی اور یوسف میری طرف بڑی ہی محبت اور چاہت سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن میں ایک بات پہ بے حد حیران تھی کہ اماں تو میری شادی کہیں بھی کرنے پر راضی ہی نہیں ہوتی تھی، پھر یہاں پر کیسے راضی ہو گئی؟ شام تک خالہ لوگ چلے گئے۔ میں بڑی ہی مسرور سی اندر باہر پھر رہی تھی۔ ایک عجیب سی خوشبو مجھے اندر باہر سے خوش کر رہی تھی۔ میں نے آج پھولوں والا کام بھی نہیں کیا تھا، وہی اب سوچا کہ بیٹھ کر لوں۔ تبھی اماں کے پاس چلی گئی تاکہ ان کے ساتھ مل کر جلدی سے ہار پرو لوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی آج شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں نے اس خوشبو کو محسوس ہی نہیں کیا، یا پھر وہ خوشبو مجھے آئی ہی نہیں۔ میں سر کو جھٹکتے ہوئے اماں کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ اماں، پھول کہاں رکھے ہیں؟ آج کیا ان کے ہار نہیں پرونے؟ میں نے الماری میں پھول دیکھے لیکن مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے، تو اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ یوسف کو اب یہ ہمارا کام پسند نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اب تم اس کی ہونے والی بیوی ہو، تو اس لیے وہ یہی چاہتا ہے کہ تم اب یہ کام مت کرو، بلکہ اس کے ساتھ اس کے مطابق ایک فیکٹری میں کام کرو، کیونکہ اس کے مطابق اس کی ایک فیکٹری مکمل طور پر خواتین کی ہے، اس لیے وہاں پردے میں رہتے ہوئے اگر تم کام کرو گی تو اس کو زیادہ خوشی ہوگی۔ میرے دل میں یوسف کے لیے جو احترام تھا اس میں مزید اضافہ ہو گیا، لیکن ایک دم سے ایک خیال نے مجھے چونکا دیا اور میں نے اماں سے کہا، تو پھر اماں، آپ کا خرچ کیسے پورا کروں گی؟ کیونکہ کچھ عرصے کے بعد خالہ کہیں گی کہ یہ ہماری بہو ہے، اب اس لیے یہ صرف ہمارے لیے کام کرے گی۔ ارے نہیں، یوسف کہہ رہا تھا کہ اس کی ایک نہیں بلکہ 2 مائیں ہیں اور اس لحاظ سے وہ دونوں ماؤں کا خرچہ برداشت کرے گا۔ مجھے یہ بات کچھ اچھی تو نہ لگی، لیکن پھر بھی میں خاموش ہی رہی کہ کہیں اماں کو کچھ برا نہ لگ جائے، اسی لیے اس موضوع پر پھر زیادہ بات ہی نہیں کی۔ ان پھولوں سے ناتا توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ تو میرے بھائی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو میں کھیل کود کر بڑی ہوئی ہوں۔ نمی میری آنکھوں میں بڑی واضح تھی، لیکن اماں سے میں نے اسے چھپا لیا اور پھر خاموشی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کیوں آج میں بہت جلد سو گئی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد کے ساتھ نے یہ طاقت بخشی تھی کہ میں بڑی ہی بے فکری سے نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تو میں جلدی سے اٹھ کر پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف دوڑ پڑی، لیکن میرے قدم وہیں پر ہی تھم گئے جب مجھے وہاں سے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے چونک کر ایک دم سے دروازے میں کھڑی ہو کر دیکھا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو میرے اور اماں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، پھر یہ آوازیں کیسی؟ میری سوچیں اور بھی نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی کہ اچانک دروازہ کھلا اور اندر سے یوسف ہنستے مسکراتے باہر نکلے۔ میں تو انہیں دیکھ کر ہی سکتے میں آ گئی اور پھر اس قابل بھی نہ رہی کہ اپنے پیروں کو جنبش ہی دے سکوں۔ کچھ لمحات تو ایسے ہی گزر گئے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ لمحات نہیں بلکہ وہ تو جیسے صدیاں بیت گئیں۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ یوسف نے محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ آپ اس وقت؟ میں نے گھبراتے ہوئے یوسف سے پوچھا۔ ہاں میں ہی ہوں، کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ اب تو اس گھر سے میرے دوہرے رشتے ہیں،
ایک تو میری خالہ کا گھر ہے، دوسرا میری منگیتر بھی اب یہیں پر رہتی ہے، تو پھر مجھے یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ میری طرف ہی مسلسل دیکھے جا رہا تھا اور میں اس کی نظروں کو مسلسل دیکھنے سے آ رہی تھی کہ اچانک ہی اماں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ یوسف کے عقب سے نکل کر میرے سامنے آ گئی اور کہنے لگی، ارے نبیلہ، گھبرانے والی کیا بات ہے؟ تم تو جانتی ہو نا کہ یوسف نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے، اسی لیے وہ اب جب چاہے یہاں پر آ سکتا ہے۔ میں نے اماں کو اپنے سامنے دیکھا تو کچھ حوصلہ ہوا۔ یوسف اماں کو لیے باورچی خانے میں ہی ایک طرف بیٹھ گئے اور ان سے اس انداز میں گفتگو کرنے لگے جیسا کہ صدیوں سے بچھڑے ہوں اور اب ہی کہیں بڑی مشکل سے ملے ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور یوسف کہہ رہا تھا کہ بڑی ہی مشکل سے انہوں نے میرے لیے فیکٹری میں بات کی ہے، اب میں وہاں پر دل لگا کر کام کروں اور بالکل بھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں کہنے لگی کہ یوسف بچے، اب تم بھی گھر جاؤ، ہم لوگ بھی کچھ دیر کے لیے آرام کریں گے کیونکہ آج صبح سے ہی بے حد تھکاوٹ ہو چکی ہے۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر کے دروازے کی طرف چل پڑے۔ اماں ان کو دروازے تک باقاعدہ چھوڑنے بھی گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے اماں ایک ہی دن میں بہت جوان لگ رہی ہیں۔ وہ اس قدر مطمئن لگ رہی تھی کہ میں نے گزشتہ 25 سالوں میں بھی ان کو اس قدر حشاش بشاش نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل نے دل ہی میں شکریہ ادا کیا، وہ بھی یوسف کا، اور میں اماں کو وہیں دروازے پر ہی چھوڑ کر کمرے میں آ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اماں تو اپنے بستر پر بالکل ویسے ہی سو رہی تھی جیسے کہ میں انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں کچھ دیر تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہی۔ میں بھاگ کر باہر صحن میں گئی لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، اور تو اور باہر والے دروازے کو اب تالا بھی لگا ہوا تھا۔ میں پھر پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے باورچی خانے میں گئی لیکن وہاں تو اب کسی بھی کرسی میز کا نام و نشان نہیں تھا، حالانکہ جب ہم لوگ باہر نکلے تو ہم نے وہاں سے کوئی بھی چیز نہیں اٹھائی تھی۔ ہر قدم پر میرے لیے بے حد حیرتیں تھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں پہلے تو اماں کو جگانے لگی لیکن پھر ایک دم سے خیال آئے کہ ایسے انہیں جگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہی کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہوگا، ورنہ یوسف کا آدھی رات کو ہمارے گھر میں کیا کام؟ اچھا چلو، اماں صبح اٹھیں گی نا تو پھر خود ہی پوچھ لوں گی کہ کیا ہوا تھا رات کو۔ میں انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی اور لیٹ کر کافی دیر تک اس صورتحال کے حوالے سے سوچتی رہی، لیکن نیند تو بہت زیادہ کوشش کے باوجود آنکھوں سے قطعی دور تھی۔ جاگ جاگ کر میرے سر میں شدید درد ہو رہی تھی، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح 6 بجے فیکٹری کی گاڑی بھی آ گئی اور گاڑی 5 سے 6 گاؤں میں جاتی تھی اور پھر وہاں سے مزدوروں کو لے کر فیکٹری میں جاتی تھی۔ لیکن میری تو صبح آنکھ ہی نہ کھلی اور جب آنکھ کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری منگنی پہ یوسف اماں کو ایک ہلکا سا موبائل بھی دے گیا تھا۔ اب وہ اسی موبائل پر اماں کو کال کر رہا تھا۔ وہ بھی اسی گاڑی میں جاتا تھا، لیکن جب اس نے مجھے اس گاڑی میں دیکھا تو پریشان ہو کر اماں کو کال کی۔ اماں نے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا کہ خالہ، آپ جیسے تیسے کر کے نبیلہ کو بڑی سڑک تک چھوڑ کر جائیں کیونکہ اس کا آج ہی فیکٹری جانا ضروری ہے، اگر یہ آج نہیں گئی تو پھر وہاں یہ کسی اور کو رکھ لیا جائے گا۔ اماں نے یہ سنتے ہی مجھے جلدی سے تیار ہونے کو کہا اور پھر مجھے ساتھ لے کر دین چاچا کے گھر گئیں اور ساری بات بتا دی۔ انہوں نے جلدی سے رکشہ نکالا اور پھر بڑی سڑک تک لے گیا۔ بڑی سڑک کے کچھ ہی آگے میری خالہ کا گھر ہے، بس ابھی یوسف کے گاؤں کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اس میں سوار ہو گئی اور پھر بس اگلی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ جب بس میں پیر رکھنے کو بھی جگہ نہیں بچی تو پھر فیکٹری کی جانب چل پڑی۔ فیکٹری بہت ہی بڑی تھی، میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑی اور خوبصورت۔ وہاں مجھے ایک عورت اپنے ساتھ لے گئی اور عورتوں والے حصے میں لے جا کر سارا کام سمجھا دیا۔ کام کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، بس فٹ بال کو ایک پلاسٹک کی شیٹ میں پیک کرنا تھا۔ 12 بجے بریک ہوتی تھی۔ یوسف نے میرے لیے کھانا بھجوا دیا تھا۔ میرے پیٹ کی آگ بجھی تو دماغ بھی کچھ کام کرنے کے قابل ہوا۔ پھر اس کے بعد کام شروع کر دیا۔ شام 5 بجے چھٹی اور اسی بس کے ذریعے میں گھر واپس آ گئی۔ پہلا دن تھا، اسی لیے تھکاوٹ بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ اماں نے تو خوب آؤ بھگت کی اور ساتھ ہی مجھ سے پورے دن کا حال احوال معلوم کرنے لگ گئی۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ میں یہ بھول ہی گئی کہ رات کو کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی لیے میرے ذہن میں یہی آیا کہ یقیناً وہ ایک بھیانک خواب ہی تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ اماں کہتی ہی رہ گئیں کہ تھکی ہوئی آئی ہو رہنے دو، اتوار کو کر لینا، لیکن میں کہاں ان کی سننے والی تھی۔ اسی لیے خاموشی سے گھر کی صفائی کرنے لگ گئی۔ اماں نے رات کا کھانا بھی بنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ
منڈیر پر چڑھ کر ساتھ والی سے گپ شپ بھی کرنے لگ گئی۔ یہ سب کچھ میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ میری ماں کو تو پوری زندگی کبھی فرصت ہی میسر نہیں آئی تھی کہ وہ کسی سے اس انداز میں گپ شپ کر سکیں۔ جب وہ ان سے باتیں کر رہی تھی تو ان کی گفتگو میں کوئی 200 سے 300 دفعہ یوسف کا ذکر بھی آیا، جس پہ وہ خود ہی نہال ہو جاتی۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی تھی کہ میری ماں فی الحال بہت خوش ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اماں منڈیر سے اتری اور کہنے لگی کہ آپا کہہ رہی ہیں کہ انہیں جہیز جیسی لعنت اپنے گھر میں نہیں چاہیے، بلکہ وہ جو پیسے نبیلہ کے جہیز پر لگانے ہیں نا، وہی شادی کے بعد عمرہ کرائیں گی۔ میں یہ ساری باتیں سن کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ میری ماں کی عمر بھر کی ریاضتوں کا اللہ نے اس قدر خوبصورت ثمر دیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے اماں کے گلے لگ گئی اور پھر کھانے کے بعد برتن وغیرہ دھو کر بستر پر آن لیٹی اور اپنی انگلیوں کی پوروں کو دیکھنے لگی، جس میں پوری زندگی پھولوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ بے شمار کانٹے بھی چبھے ہوئے تھے۔ ایک دم سے میرے ارد گرد ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی اور پھر میرے سر میں شدید درد شروع ہو گئی۔ آج میں ساری باتیں سوچے بنا ہی سکون سے سونا چاہتی تھی، اسی لیے کروٹ بدل کر سو گئی۔ رات کیسے گزری مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ میں نے ناشتہ کیا اور ساتھ میں دوپہر کے لیے بھی کھانا باندھ لیا کہ وہاں پر ساری مزدور خواتین ایسا ہی کرتی ہیں، کیونکہ بازار کا کھانا بے حد مہنگا پڑتا ہے۔ میں بس اسٹاپ تک بھی خود ہی آ گئی کہ اماں کو روز روز اب ساتھ کیا لاؤں۔ میں بس اسٹاپ تک پہنچی تو پتا چلا کہ بس ابھی کچھ دیر میں آئے گی۔ پچھلے گاؤں میں سے جانے والے مزدوروں کی رات اچانک سے وفات ہو گئی تھی اور سب اس کے گھر میں افسوس کے لیے جا رہے تھے۔ پھر اس مزدور کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا سوائے ایک نیم پاگل سے بھائی کے، اسی لیے نہ جانے کیوں مجھے یہ سن کر ہی بے حد افسوس ہوا تھا۔ بس پھر کچھ انتظار کے بعد اسٹاپ پر پہنچ چکی تھی۔ کل کی نسبت آج بس میں خاموشی زیادہ تھی۔ پورا راستہ کوئی بھی نہیں بولا، سب خاموشی سے بیٹھے رہے یا پھر اس مزدور کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس پہ کسی جن کا سایہ تھا جو اس کے بھائی کی شکل میں پچھلے 3 سالوں سے اس کے گھر میں جاتا رہا تھا، اور پھر ایک دن اس نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ ایک جن ہے اور اس کی جان لینا چاہتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں بڑی غور سے سن رہی تھی۔ جب گاڑی یوسف کے گاؤں جانے والی سڑک پر مڑی تو میرے دل کے تار خود ہی چھڑ گئے۔ پیا ملن کی آس بھی کس قدر حسین تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد یوسف بس میں سوار ہوئے، نہایت ہی صاف ستھرے لباس میں، بال بڑے ہی اچھے انداز میں تراشے ہوئے تھے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ وہاں پر مزدوری کرتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر نظروں سے سلام کیا اور پھر ایک سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ہم لوگ 1 گھنٹے کے بعد فیکٹری پہنچ گئے۔ یہاں کام مشکل بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ بہت ہی آسان تھا۔ اے سی والے بڑے بڑے سے ہال میں کام کرنا بہت مزہ آ رہا تھا۔ حقیقت تو یہی کہ میں یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ کام کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور پھر شام ہو گئی، میں گھر آ گئی۔ اسی طرح سے مجھے وہاں کام کرتے کرتے 1 ماہ ہو گیا۔ آج مجھے پہلی تنخواہ ملی تھی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ پورے ماہ کے پھول بیچ کر پیسے کمانے سے ڈبل کمائی تھی۔ میں اور میری والدہ بے حد خوش تھیں، لیکن یہ خوشی ہمیں زیادہ دنوں تک راس نہیں آئی اور ایک رات وہ ہو گیا جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ آج شام سے ہی بادل بڑے سرکش ہو رہے تھے۔ کالے کالے بادلوں کے درمیان ہوائیں اس قدر زور و شور سے چلنے لگیں کہ میں جو سدا سین آندھیوں طوفانوں سے گھبرا جایا کرتی تھی، آج بھی ان کے چلنے پر دبک کر اپنے بستر میں بیٹھی۔ اور اماں نماز سے فارغ ہوئیں تو میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ آج کیا فیکٹری نہیں جاؤ گی؟ میں نے جیسے ہی اماں کی بات سنی انسنی کر دی۔ اماں کی شاید چوتھی مرتبہ کہنے پر میں ہوش میں واپس آئی اور پھر وقت کی جانب دیکھتے ہوئے جلدی سے تیار ہونے لگی۔ آج ناشتے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ یہی دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح چھٹی ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر بس کے آنے کا وقت بھی ہو گیا۔ میں مرے قدموں کے ساتھ بس اسٹاپ تک پہنچی۔ ہوائیں ابھی بھی بہت ہی تیز چل رہی تھی اور بادل امٹ امٹ کر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی بس میں بیٹھی جلدی سے اس میں سوار ہوئی، بس پھر اگلے اسٹاپ تک جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سب مسافر آ گئے لیکن میرا ہم سفر نہیں آیا۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ ہم وہاں فیکٹری میں بہت باتیں کرتے ہیں یا ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، بلکہ ہم تو ایک دوسرے کی شکلیں بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے پھر بھی یوسف کی موجودگی میں ایک عجیب سا سہارا رہتا ہے۔ آج میں خود کو بے حد اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ بس تو اپنی رفتار سے چل رہی تھی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بس کا بھی دل ٹوٹ گیا ہے اور وہ بھی بے حد بوجھل قدموں سے چل رہی ہے۔ جب ہم فیکٹری پہنچے تو موسم کا کچھ پتہ بھی نہ چلا۔
شام کو آج بس کچھ دیر سے پہنچی کیونکہ وہ مزدوروں کو لے کر کسی دربار پر گئی ہوئی تھی، اسی لیے اسے واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ تقریباً آج ہم لوگ 7 بجے وہاں سے نکلے، پھر سردیوں کی شامیں تو راتوں کے برابر ہی ہوتی ہیں۔ ابھی آدھا راستہ ہی عبور کیا تھا کہ مجھے لگا جیسے یہ راستہ آج کچھ مختلف ہے۔ میں نہ رہ سکی تو چیخ کر ڈرائیور سے پوچھنے لگی کہ یہ راستہ بھائی کون سا ہے جس سے آپ جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے بہت عرصہ اماں کے ساتھ کام کیا تھا، اسی لیے میں راستوں سے واقفیت رکھتی ہوں۔ ڈرائیور نے کوئی بات نہیں کی اور بس چلتی ہی رہی۔ ایک دم سے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا اور میں اونچی آواز میں اماں اور یوسف کو پکارنا شروع ہو گئی۔ اچانک ہی بس ایک جھٹکے کے ساتھ رکی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یوسف باہر سڑک پر کھڑے تھے۔ میں بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف لپکی۔ میں سڑک پر آ کھڑی ہوئی اور پھر بس فراٹے بھرتی ہوئی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے یوسف کو دیکھا تو آنسو ایک روانی کے ساتھ بہنے لگے۔ وہ مجھے تسلی دینے لگے اور کہنے لگے کہ آج خالہ ادھر ہی ہیں، ہماری طرف۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ نبیلہ بھی اسی طرف ہی آ جائے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں گھر سے اب کیا لینے جانا، بلکہ تمہیں یہاں راستے سے ہی لے لیتا ہوں۔ میں تو پہلے ہی بس میں بہت خوفزدہ سی ہو رہی تھی۔ یہ بات سن کر جان میں جان آئی اور یوسف کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر چلی گئی۔ راستے میں ایک جگہ پر بائک ایک خاص شور کے ساتھ رک گئی اور پھر کافی دیر تک رکی رہی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے بائک سے اترتے ہوئے پوچھا۔ شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے، یوسف نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ابھی کچھ دیر پیدل چلیں گے، وہاں آگے جا کر ایک پیٹرول پمپ ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کچھ ہی دور آگے جا کر ایک گھر بنا ہوا تھا۔ یوسف کہنے لگا کہ یہ میرے دوست کا گھر ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ ہم کچھ دیر وہاں گزارتے ہیں، پھر پیٹرول پمپ جیسے ہی کھلتا ہے تو وہاں سے پیٹرول ڈلوا کر گھر کی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ آج پورے گجرات میں پیٹرول پمپ والوں نے کوئی ہڑتال کی ہوئی ہے۔ میں یوسف کی ساری باتوں کو بڑے ہی غور سے سن رہی تھی اور پھر اندھوں کی طرح یقین کرتے ہوئے چل پڑی۔ ہم لوگ اس گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ یوسف نے جیب سے چابی نکالی اور پھر دروازہ کھولے تو ہم دونوں اندر چلے گئے۔ گھر کی اندرونی حالت دیکھ کر میں ششدر رہ گئی، کیونکہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ گھر کچھ دنوں سے بند پڑا ہے۔ بہت صفائی ستھرائی اور ہر چیز اس حد تک چمک رہی تھی جیسا کہ شیشہ چمکتا ہے۔ بے شمار پھول اور پودے بھی تھے۔ میں کچھ ہی دیر میں اس گھر کو دیکھتے دیکھتے مسکرانے لگی۔ یوسف میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے بہت قریب آ گئے اور میری سانسیں رکنے کے بالکل قریب تھی۔ وہ کچھ ہوش میں آئے اور جلدی سے ایک دم پیچھے مڑ گئے۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں اگر کہیں کچھ خبر ملتی ہے پیٹرول پمپ کھلنے کی۔ لیکن میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے یوسف کے پیچھے لپکتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں جا رہا ہوں میں، یہیں پہ ہوں۔ وہ میری طرف آئے اور میرے بالکل پاس ہی بیٹھ گئے۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، تم یہاں کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ ارے پہلے رکو، خالہ سے بات کر لو۔ یوسف نے اماں سے میری بات بھی کروائی اور ساتھ میں یہی کہا کہ یوسف تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں سے بات کر کے میرے دل کو عجیب سا سکون مل گیا تھا اور میں بے حد اطمینان سے وہیں پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یوسف گئے اور واپسی پر کھانے کی بھری ہوئی ٹرے لے کر لوٹے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اللہ نے دیا ہے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نہ جانے کیوں کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آنی شروع ہو گئی اور میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ میں کہاں پہ بیٹھی رہی یا لیٹی رہی مجھے کچھ بھی علم نہیں ہو سکا، لیکن آدھی رات کے بعد دروازے پر بے حد زوروں سے دستک ہوئی۔ میری آنکھ جب ایک دم سے کھلی تو میں اپنے ہی گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ ایک دم سے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اماں اور خالہ جلدی سے میرے پاس آئے، کہنے لگی کہ یوسف تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے کہ تم کل فیکٹری میں بے ہوش ہو گئی تھی چھٹی کے وقت، ایسا کیوں ہوا تمہارے ساتھ؟ خالہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں بہت کچھ بتانا چاہتی تھی کہ میں تو یوسف کے ساتھ ہی رات کو، لیکن میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی جب یوسف میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ غصے میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کئی دفعہ ان کو بتانے کی کوشش کی کہ میں کل رات کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی، لیکن میری کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ خالہ اور یوسف گھر واپس چلے گئے۔ اماں بھی مجھ سے بہت ناراض لگ رہی تھی، وہ بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، پھر دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے وقت کو دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وقت تو ابھی 3 بج رہے تھے۔ پھر میں یہاں کیسے آئی اور یوسف اور خالہ رات کے اس پہر کیوں چلے گئے؟ یہی سوچتے ہوئے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ میں نے اماں سے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی،
تجھے واقعی نہیں پتا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ اماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اماں میرا یقین کر، کل بس راستے میں ہی رک گئی تھی، وہیں سے یوسف نے مجھے لیا اور پھر ایک دوست کے گھر لے گئے۔ آگے کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ اماں نے یہ ساری بات سنی تو میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور میرا چہرہ لال ہو گیا۔ میں بہت حیران تھی کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا تھپڑ تھا، حالانکہ یہ سب کچھ تو اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جب ہمارے گھر میں بے حد غربت تھی۔ تو اب کیوں ہو گیا جب ہمارے حالات بے حد اچھے ہو گئے تھے؟ میں اماں کو صفائیاں پیش کرتی رہی لیکن بات کچھ بے سود ہی رہا، کیونکہ اماں میری کسی بھی بات پر یقین کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی، اسی لیے وہ منہ میں کپڑا دیے روتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن جو کچھ میں نے اماں سے سنا اس کے بعد تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اماں کے مطابق میں وہاں اس رات ایک لڑکے کے ساتھ تھی، اور پھر یوسف تو اس دن فیکٹری گیا ہی نہیں بلکہ وہ تو دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ تم ایک لڑکے کے ساتھ بیچ راستے میں اتر گئی ہو۔ بس پھر وہ تمہاری تلاش میں اس گھر کی طرف ہی چل پڑا، اور تم جس حالت میں اسے ملی وہ اسے بتانے سے بالکل قاصر ہے۔ یہ سب کچھ سنتی رہی اور تقریباً 1 ماہ تک سہتی بھی رہی۔ میں اس کے بعد فیکٹری بھی نہ جا سکی، نہ ہی خالہ کے گھر سے کوئی ہمارے گھر آیا۔ 1 ماہ ایسے ہی گزر گیا اور پھر نہ جانے کیوں میری طبیعت بے حد نڈھال رہنے لگی۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اٹھ کر بیٹھوں یا کوئی اور کام کروں، ماں سوائے اس کے کہ میں بس لیٹی ہی رہوں۔ ایک دوپہر کو مجھے بڑی زوروں سے عجیب سی درد ہوئی، میری ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر یہ تو معمول بن گئی، میری طبیعت بہت ہی خراب رہنے لگی، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا، آنکھوں کے نیچے بے شمار حلقے پڑ گئے تھے اور ساتھ ہی مجھے دن رات چکر آنے لگے تھے۔ اماں بہت تجربہ کار تھی، وہ مجھے پچھلے کمرے میں لے گئی اور پوچھنے لگی کہ یہ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ میں اب اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اماں کی بات کو نہ سمجھ سکوں۔ میں نے کہا اماں مجھ پر ایسا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ وہ آگے بڑھی اور میرا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا کیونکہ میں ماں بننے والی تھی۔ یہ سب کچھ سنتے ہی میں گر پڑی کیونکہ میں شاید سب کچھ ہو سکتی ہوں لیکن بد کردار ہرگز نہیں۔ میں نے اماں کی بہت زیادہ منتیں کی لیکن وہ ایک نہ مانی اور کہنے لگی کہ یہ رات کی کالک ہے جو تم نے اپنے منہ پر ملی ہے، اسی رات کی کالک ہے یہ۔ اب جاؤ اور جا کر خودکشی کر لو، یہی بہتر ہے۔ میری کوئی اولاد نہ ہوتی اس سے تو یہی بہتر تھا۔ دن رونے والے اور راتیں جاگنے والی شروع ہو گئی تھی کیونکہ میرا خدا جانتا تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن اب یہ نئی مصیبت جس میں پڑ گئی تھی، یہاں سے اب کیسے جان چھڑا سکتی تھی؟ میں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی لیکن سب کچھ میرے اختیار سے نکل چکا تھا اور میں واقعی ماں بننے والی تھی۔ جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے تھے اماں بیچاری روز مرتی اور روز جیتی تھی۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ خالہ اور یوسف گھر آئے۔ میں ان کے سامنے نہیں گئی۔ خالہ نے جب خاص طور پر میرے بارے میں پوچھا تو اماں نے صاف لفظوں میں کہا کہ مر چکی ہے۔ خالہ یہ سب کچھ سن کر میرے پاس چھت پر آ گئیں۔ اس وقت میری جو حالت تھی اس کو دیکھتے ہوئے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہی تھی کہ پھر ایک ہی لمحے میں ہزاروں لعنتیں ڈال کر واپس چلی گئی۔ میں یوسف کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی لیکن وہ اوپر بھی نہیں آئے اور پھر مزید رکے بھی نہیں۔ میں روتی رہی لیکن کوئی بھی فریاد سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن میری طبیعت بے حد خراب ہو گئی اور میں ایک بچے کو جنم دے چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ غائب ہو گیا۔ میں نے چیخ کر اماں کو بلایا، جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے ساری بات بتا دی۔ وہ حیران سی میری طرف دیکھتی رہی لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ اسے میری ایک چال سمجھتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس بات کو ساری دنیا سے چھپانا چاہتی تھی۔ ہاں شاید وہ اس کام میں کچھ کامیاب بھی ہو گئی، لیکن آخر کب تک میں ایسی باتوں کو چھپا سکتی تھی؟ ایک دن گاؤں کی ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ نبیلہ کا بچہ آخر کہاں ہے؟ لیکن اماں کو اگر خود سے معلوم ہوتا تو یقیناً وہ دوسروں کو بھی جواب دیتی، لیکن وہ تو خود بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ 6 ماہ انہیں لعنتوں میں گزر گئے۔ پھر ایک دن میری طبیعت پھر سے بے حد خراب ہو چکی تھی، پھر سے میرے وہی احساسات تھے جو پہلے تھے۔ آخر 1 سال اور گزرا، میں نے ایک اور بچے کو جنم دیا، پھر وہ بھی ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں بہت حیران کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، لیکن بہت زیادہ سوچنے کے باوجود بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے مسلسل 3 بچوں کو جنم دیا لیکن وہ تینوں ہی میرے پاس نہیں تھے، وہ سب کے سب پیدائش کے فوراً بعد ہی غائب ہو چکے تھے۔ اماں نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے ایک دفعہ پھر سے پھولوں کا کام شروع کر لیا۔ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکی تھی لیکن کیا کرتی، مجھے تو کہیں پہ بھی وہ باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، اسی لیے خود ہی مشقت کرتی۔
ایک شام میں اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں گئی. وہاں پر شاید میں اپنے ہوش میں پہلی دفعہ آئی تھی. اس کمرے میں سوائے دھول مٹی کے اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک جگہ پر میری نظر ٹھہر گئی کیونکہ کمرے کے ایک کونے میں ایک کپڑا سا لپٹا پڑا تھا. اس کپڑے کو قریب سے جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ ایک قرآن پاک لپٹا پڑا ہے. نہ جانے کیوں دل بے تحاشا رونے لگ گیا. جب روتے روتے تھک گئی تو پھر اس قرآن پاک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگا لیا. دل روتا رہا اور آنکھیں اسے چومتی رہی کہ نہ جانے کیوں اور کب سے یہاں پڑا ہے. پھر جب کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو اسے نیچے اپنے کمرے میں لے آئی، وضو کیا اور اسے پڑھنے لگی. صفحات بھیگتے جا رہے تھے. میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی دل کو عجیب سا سکون ملتا جا رہا تھا. پوری پڑھی اور پھر قرآن پاک کو دل سے لگانے کے بعد اسی اونچائی پہ رکھ دیا. بہت کچھ زندگی میں کھو بیٹھی تھی، لیکن آج اس سورت کو پڑھنے کے بعد بے حد سکون ملا. میں پہلے بھی بے حد کم گو تھی. پے در پہ واقعات کے بعد میں بالکل گونگی ہو چکی تھی. ابھی انہی سوچوں میں غرق تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھلنے کے لیے آگے بڑھی. سامنے یوسف کے گاؤں کا ایک کام والا کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا. وہ کہنے لگا باجی شادی کا کارڈ لایا ہوں، پہلے پیسے دو تب کارڈ دوں گا. میرے پاس کچھ پیسے رکھے تھے، میں نے وہی اسے دے دیے. وہ پیسے لے کر واپس چلا گیا. میں نے کارڈ کھول کر دیکھا تو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہی، کیونکہ شادی کسی اور کی نہیں بلکہ یوسف کی شادی ہو رہی تھی. میں بت بنے کھڑی رہی اور سوچتی رہی کہہ رہے کس قدر مجھ پر اعتبار تھا کہ ایک دفعہ ہمارے بچپن میں جب سارے کزنز مل کر کھیل رہے تھے تو چچا کے بیٹے نے مجھ پر پیسے چرانے کا الزام لگایا. پھر صرف اور صرف یوسف نے ہی میری حفاظت کی اور طرفداری کی، اور یہ کہا تھا کہ نبیلہ چوری کبھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اسے بڑی ہی اچھی طرح جانتا ہوں. وہ کیسے میرے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا. میں یہ ساری باتیں آنسوں میں ہی سوچتی رہی. پھر کارڈ کو اماں کی چارپائی پر تکیے کے پاس رکھ دیا. ان کے بھانجے کی شادی ہے، کیا پتا انہوں نے جانا ہو. میں نے سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے اور پھر خاموشی سے گھر کے لوگوں میں لگ گئی. کھانا تیار کر دیا اور ان کے آنے پر انہیں دیا، لیکن وہ میرے ہاتھ سے اب کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں چارپائی کے پاس ہی سب کچھ رکھ دیتی تھی. پھر چائے بنا کر بھی پاس رکھ دی. ان کے کھانے کے بعد برتن اٹھائے، کچن صاف کیا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. اماں کارڈ دیکھ چکی تھی اور ساتھ مجھے 2-4 گالیاں بھی دے چکی تھی. میں اب سب کچھ سہنے کی ہمت رکھتی تھی، اسی لیے اماں کی کسی بھی بات کا بالکل بھی برا نہیں منایا اور پھر ان کے پیروں میں تیل کی مالش کر کے ان کو چارپائی پر لٹا دیا. اگلی صبح بھی سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے قرآن پاک کو دل سے لگا لیا اور پھر سورت پڑھنے لگی. قرآن پاک ترجمے والا تھا، اسی لیے آج ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھتی رہی اور آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی. ایک پل کے لیے بھی آنکھیں خشک نہیں ہو رہی تھی. شام کو اماں کہنے لگی کہ نبیلہ مجھے اس بدبخت کا نام بتا دے تاکہ میں تجھے اس کے ساتھ رخصت کر سکوں، کیونکہ میں تیرے وجود کو اب اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی. اب میں نے ایک دفعہ پھر سے یوسف کا ہی نام لیا تو بے اختیار اماں کا ہاتھ اٹھنے لگا، لیکن وہ پھر سے ہاتھ روک کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ وہ تو شادی کر رہا ہے اور وہ بھی کسی اور سے. اگر اسے تیری اتنی ہی چاہت ہوتی تو وہ یقیناً تجھ سے ہی شادی کرتا، لیکن آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے. میں ساری باتیں چپ چاپ سنتی رہی اور سہتی رہی. اماں نہ جانے کب تک بولتی رہی، مجھے نہیں پتا. اگلا دن چوتھا تھا، مجھے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے. آج موسم بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا جیسے اس تاریک رات میں تھا جس رات یہ مصیبت میرے گلے پڑی تھی اور یوسف مجھ سے بچھڑ گیا تھا. ابھی میں آدھی صورت ہی مکمل کر پائی تھی کہ ایک نہایت ہی خوبصورت جنزادہ وہاں ایک دم سے نمودار ہوا اور کہنے لگا چلو میرے ساتھ، بہت رو لیا تم نے، میں تمہیں یہاں لینے آیا ہوں، ہمارے بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب تم 15 سال کی عمر میں باغ میں جا کر پھول توڑا کرتی تھی. ابھی میں اس جنزادی کی یہ ساری باتیں سنی رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی اور میں جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی اس جنزادے نے مجھے واپس بلا لیا اور میں وہیں بیٹھ گئی. تم میری بیوی ہو اور میرا تم سے نکاح اس رات کا ہوا تھا جب تم اپنی اماں کے ساتھ ایک رات دیر تک باغ میں ٹھہری اور تم نے اس گلاب کے پھول کو توڑا جس کے ساتھ ایک بھی کانٹا نہیں تھا. میں نے تمہیں منع بھی کیا لیکن تم میری بات کو سمجھی ہی نہیں اور پھر وہ پھول تم ساتھ لے گئے اور میری منگیتر کے سر میں لگا دیا. تم نے جیسے ہی وہ پھول توڑا تو میری منگیتر کی وفات ہو گئی. بس میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تم سے ایسا بدلہ لینا ہے کہ تم تاحیات اپنی اس غلطی کو یاد رکھو گی. اب دیکھو میں نے اس رات بھی یوسف کی شکل میں تمہارے ساتھ کیا کیا. تم میرے ساتھ چل پڑی اور میری بیوی ہو، اسی لیے میرا تم پر پورا حق ہے. پھر وہ ہنسنے لگا اور میں ایک دم سے پورے کمرے میں دھواں سا بھر گیا. اس کے ساتھ اور جنات بھی آ گئے. ان کے ہاتھوں میں ایک سولا بھی تھا جسے بالکل قریب لے آئے اور مجھے زبردستی اس کے اندر بٹھا لیا. میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. پھر مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ بجائے چیخنے چلانے کے مجھے ہوش سے کام لینا چاہیے. میں نے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دی
سورہ جن بھی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ سورہ جن کی تلاوت کرنے سے جنات قبضے میں آ جاتے ہیں اور آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کرتے۔ میں نے سورہ جن پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے میں پڑھتی جا رہی تھی وہ جن اور اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا جا رہا تھا۔ ایک دم سے وہ غصہ چھوڑتے ہوئے قرآن پاک کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں پڑھتی رہوں، تلاوت جاری رکھوں۔ میں مزید پڑھنے لگی تو وہ سورت کے ختم ہونے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ پھر کہنے لگا میں ایک ہندو جنزادہ ہوں، اپنے بچپن سے لے کر اب تک صرف برے کام کیے ہیں، لیکن اب اچھے کام کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں باغ میں دیکھا تو نہ جانے کیوں مجھے تم اچھی لگی، چونکہ میں ہندو ہوں اسی لیے تم سے بات کرنے کے لیے میرا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تم جوان بھی ہو گئی اور پھر تم سے وہ پھول والا واقعہ خود ہی سرزد ہو گیا۔ میں تمہارے پیچھے پڑ گیا، ہر طرح سے تمہیں تکلیف دی، لیکن تمہارے اس کلام پاک نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اب مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اس کے سوال پر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی کہ جنات اور انسانوں کی شادیاں نہیں ہوتی، کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں؟ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا، پتا ہے، لیکن میں مسلمان ہو سکتا ہوں تو پھر میں مسلمان ہونے کے لیے ساری اپنی جناتی طاقتیں بھی ظاہر کر سکتا ہوں۔ ہر 14 کو ہم جنات نے ایک عمل کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ہمارے لیے نئی طاقتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اگر میں اس 14 کو وہ عمل نہ کروں تو پھر میں ایک عام انسان ہی رہ جاؤں گا۔ ہمارے بچے پرستان میں رہیں گے، انہیں ہمارے بچے مت کہو۔ تم نے کس قدر مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے یوسف کو مجھ سے دور کیا ہے، میں اس کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، یہ دیکھو اس کی شادی کا کارڈ۔ اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے آنسوں کو دیکھ دیکھ کر پہلو بدل رہا تھا اور پھر یہی سوچ رہا تھا کہ شاید میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ کوئی ظلم کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری دنیا سے چلا جاتا ہوں، لیکن میں تمہارا شکر گزار رہوں گا کہ تم مجھے ایک سیدھے راستے پر لے آئی۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے غائب ہوا۔ اس کے غائب ہونے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر یوسف کی آمد نے مجھے چونکا دیا۔ وہ اپنے کہے پہ بے حد شرمندہ تھا، مجھ سے معافی بھی مانگی، اور پھر وہی ہوا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ میں آج سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی، اور دلہن بھی کس کی؟ جی ہاں، یوسف کی دلہن، کیونکہ جہاں اس کی شادی طے ہوئی تھی وہ لڑکی اچانک رات کو کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ آج شادی کو 10 سال گزرنے کے بعد ہم اپنے 2 بچوں کے ساتھ خوشحال ترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔